अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। नाज़रीन, आज से एक साल पहले ज़िंदगी से भरपूर और इंतहाई बासलाहियत नौजवान कंटेंट क्रिएटर सना यूसुफ के अलमनाक कत्ल ने पूरे मुल्क को दहला कर रख दिया था। आज एक साल बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। जज अफजल मजूका ने अपने फैसले में मुजरिम उमर हयात को डकैती समेत 3 दीगर दफात में मजमूई तौर पर 30 साल कैद और 24 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। कातिल के खिलाफ अदालती फैसला सामने आने के बाद सना यूसुफ के वालिदैन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ उनकी बेटी के पूरे माशरे को इंसाफ मिल गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस सज़ा पर अमल दरामद अब बताएगा कि ये इंसानों का माशरा है। नाजरीन, 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में दिन दिहाड़े सना यूसुफ का कत्ल इस निज़ाम के लिए एक बड़ा टेस्ट केस बन गया था। इस वाक़े के बाद पुलिस ने 24 घंटों में कातिल को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया और इसी तरह से अदालत ने तेज़ ट्रायल करते हुए 11 माह की इस मुद्दत में कातिल को सख्त सज़ा भी सुनाई है। सफ़ाक कातिल ने सना यूसुफ को उसके घर में दिन दिहाड़े घुसकर किया। इसकी वजह आज से एक साल पहले IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने बताई थी। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सना यूसुफ को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने बार बार एक शख्स को मुस्तरद किया और वो इस इनकार को बर्दाश्त न कर सका। आज का अदालती फैसला एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर कोई औरत जो इनकार करे और उसको दूसरी तरफ से एक अना का मसला बनाकर इस किस्म का इंतहाई कदम उठाया जाए कि उसकी जान ले ली जाए, तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही होना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सना यूसुफ के वालिद और इस केस में उनको रिप्रेजेंट करने वाले उनके वकील सरदार कदीर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप यू हैड अ लॉन्ग डे, बड़ा आज अदालती कार्रवाई में भी आप मसरूफ़ रहे और मीडिया से भी आपने बात की। यूसुफ साहब, ये तो एक ऐसा गम है आपकी बेटी का जिसने पूरे मुल्क को भी सदमे से दो चार किया और आपके लिए ये पिछला एक साल कैसे गुजरा होगा वो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये जो आज का अदालती फैसला है, इसको आप अभी मुकम्मल इंसाफ समझते हैं या सज़ा के ऊपर अमल दरामद ही की नज़र में या की सूरत में या आपकी नज़र में ये फिर मुकम्मल इंसाफ होगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। तो आज का जो फैसला जो है बिल्कुल अपना इनिशियली जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, मुहतरम अफजल मजूका साहब ने जो सुनाया है और बहुत निडर और बेबाक जज है। तो इसके बाद मुझे उम्मीद है हायर कोर्ट से भी कि इसको जल्द अज जल्द जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसको ये बैन इसके ऊपर जो लगे हुए सज़ाए मौत के उसको हटाया जाए। जो इस तरह की जो कातिल हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको सज़ा सरेआम किसी उसमें चौक में सरेआम उसको सज़ा दिया जाए और वो इंतहाई तेज़ी के साथ। ये नहीं है कि मतलब इसमें 10 साल लगे, 4 साल लगे, इस तरह की नहीं। मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ स्टेट से कि इसको फौरी तौर पे जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेरी चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी अपील है, मेरी चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी यही अपील है कि इसको जो है जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। फरजाना साहिबा, आपने भी जो आज का अदालती फ़ैसला है इसको इंसाफ तो तसव्वुर किया है, अब आगे इस सिलसिले में आपका क्या मुतालबा होगा? इंशाअल्लाह ताला आज अच्छा ही होगा क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त हुआ, बहुत मतलब हमारा साथ दिया कानून ने। तो फिर मैं चाहती हूँ कि अच्छा इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इनको सज़ाए मौत हो। सज़ाए मौत तो हो गई है लेकिन इसको फांसी हो, सरेआम फांसी हो, ताकि जो बच्चियाँ जो आगे नहीं बढ़ सकती, जो इनकी वजह से, इन दरिंदों की वजह से, इस तरह की उमर हयात जैसे दरिंदे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। कितनी कितनी बच्चियों की कत्ल हुई है पता ही नहीं है। सना इनसे कैंसर होने की वजह से सब मीडिया ने हमारा साथ दिया, मीडिया ने आवाज़ उठाई, सब ने हमारा साथ दिया, पुलिस ने हमारा साथ दिया। इस वजह से सना की लिए आज इंसाफ शुक्र है जीत गए हम लोग। लेकिन मेरी बेटी तो नहीं रही, सिर्फ ना कहना इसका मौत का सबब बन गया। एक ना ही इस लड़के ने आके मेरी बेटी को मेरे आंखों के सामने कत्ल कर दिया। बस बाकी मैं चाहती हूँ कि इसको सज़ाए मौत हो। सज़ाए मौत से ज़्यादा मतलब इसको फांसी हो, फांसी की सज़ा होना चाहिए ऐसे दरिंदे को। सरदार कदीर साहब, ये जो कानूनी जंग थी इसमें क्या चैलेंजेस रहे लीगली आपके लिए और किस हद तक इस निज़ाम ने सपोर्ट किया? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से फ़ौरन आकर पुलिस ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह एक पोजीशन अपनाई थी, फिर अदालत में भी ट्रायल उस हिसाब से तेज़ रहा जो हम माजी के मुकाबले में देखते आए हैं। सो चैलेंजेस क्या रहे और निज़ाम ने किस अंदाज में इसको सपोर्ट किया? देखें, 2 जून को ये मर्डर होता है, उसके बाद पुलिस ने 24 आवर में गिरफ़्तार किया। पुलिस की जो एफिशिएंसी थी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस तरह के जो प्रोमिनेंट होते हैं, जब तक ये लेम लाइट में रहते हैं तो
ان میں ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی سلو ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا بیچ میں یہ کیس کہیں غائب ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ کہ کیونکہ ٹرائل ڈے 1 سے میں ان کے ساتھ ہی تھا، ڈے 1 سے میں نے اس کو کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ ہم ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر ڈیٹ کی پراپر اپڈیٹ بناتے تھے. میڈیا جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھا، کیونکہ وہ اٹیچ ہو گیا تھا جب یہ وقوع ہوا، اس کے بعد ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور اس کے اندر جو چیلنجز میں بتاتا ہوں کہ ایک ملزم جو آپ کو دکھنے میں کمزور نظر آتا ہے، جی کوئی غریب گھرانے کا ہے، آپ نے اس کے والد کے بھی انٹرویو دیکھے، لیکن یہ اتنا شاطر ملزم ہے کہ اس نے جو ٹرائل جج صاحب ہیں ان کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس ملزم نے اور اس کی جو آگے لیگل جو ٹیم تھی، آنریبل ٹرائل کورٹ کے اوپر اتنے الزام لگائے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا. ایون کہ ان کی پرسن، ان کی شخصیت پہ ان کو تو کر کے یہ بلاتے تھے، لیکن وہ جج صاحب کے اندر اتنا صبر تھا کہ ہم حیران رہ گئے کہ ایک شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس طرح کے اگر ان کی جو ٹیم ہے جس سے ان کو ادھر عدالت کے اندر سزا دے سکتے، لیکن انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا تاکہ کیس کے آرڈر شیٹ پہ یا کیس کے اوپر کوئی افیکٹ نہ ہو. اس کیس کے دوران 2 جھوٹے وقوع بنا کے ان کی والدین کو پھنسانے کی کوشش کی گئی. اور وہ کس قسم کے مقدمے؟ ایک آپ نے دیکھا تھوڑے دن پہلے اس کے باپ نے انٹرویو بھی دی، اس میں ایک آڈیو چلائی گئی کہ طالبان کے ذریعے دھمکیاں دلوائی گئی ہیں ان کو مروانے کے لیے. یہ ایک وقوع مصنوعی وقوع انہیں بنایا ہے، اور پھر اس کے لیے انہیں درخواست دیا FIR کے لیے. NCCA میں درخواست کی دی ہے، FIA میں دی ہے 2-3 پولیس اسٹیشنوں میں، جی کہ ثنا کے جو فیملی ہے، یہ اس کے پیرنٹس جو ہے یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں طالبان کے ذریعے. حالانکہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے، ان کا تو نہیں ہو سکتا، ان کے جیسے دیکھا جائے اب دنیا جانتی ہے ان کو. اس کے بعد ایک اور یہ کیا کہ ایک ملزم تھا جیل کے اندر جو 8 ماہ ایک ہی بیرک میں ایک ہی کمرے میں رہے جیل کے اندر. وہ تقریباً 11 ماہ ہو گئے اس کو جیل میں تھا. اس مرڈر سے 3 ماہ پہلے سے وہ جیل میں تھا. جب یہ گیا تو ایک ہی کمرے میں دوست بن گئے. وہ باہر آتا ہے اور ریلیز ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے ایسا کوئی کیا ہوا تھا کہ تو میرا دوست ہے، یہ ایسا ویسا کر کے اس کو انہوں نے بلایا عدالت میں بلا کے وہاں انہوں نے شور کر دیا. یہ پہلے سے پلاننگ تھی، شور کر دیا جی اس ملزم نے، اس بندے نے ہمیں دھمکی دی کہ میں نے سپاری لی ہوئی ہے ثنا کے والدین سے، مدعی سائڈ سے، اور میں تمہیں مار دوں گا. فوراً مطلب جو ٹرائل کی پروسیڈنگ اس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ تماشا کیا اور درخواست دی ہے جی ابھی مقدمہ کیا ان کو گرفتار کیا. جب شام کو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں تھانہ رمنا میں بلایا، ہمیں بھی بلایا. جب ہم نے دیکھا، جب IO نے انویسٹیگیٹ کیا، جب اس کا ڈیٹا نکالا گیا، وہ تو اس کا دوست نکلا. 8 ماہ جیل میں کاٹ کے آئے. یہ بڑے طرح کے تب سے یوسف صاحب، اگر آپ یہ بات میں اس میں، کیونکہ آپ 2 والدین جو ایک ایسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور اس پر ایک سفاک قاتل کی طرف سے یہ کیسے حربے آزمائے گئے، اس نے کوئی آپ کے حوصلوں کے اوپر اثر انداز ہوا یہ پچھلے 1 سال میں یہ حربے؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اس کے کبھی اثر انداز نہیں ہوا، اور ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی. لیکن وقتی طور تو پریشانی ہوتی ہے، وہ کیس رک جاتا ہے، کورٹ کا پروسیڈنگ رک جاتی ہے، اور کوئی پریشانی نہیں ہے. پروسیڈنگ جب رکتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سی پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن جج نے بہت تحمل مزاجی سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا. جج کے اوپر اس نے اٹیک کیا کافی دفعہ، اور ہمارے لائر ہیں سردار قدیر صاحب کے اوپر اٹیک کیا، بڑے حربے استعمال کیے. لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اپنے لائر کو بھی، اور آنریبل جسٹس اپنا افضل مجوکا صاحب ہے، اس کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ کبھی کیس کو کبھی پریشر نہیں لیا، اس دوران پریشرائز نہیں ہوا، اور بہت طریقے کے ساتھ اس کیس کو آج اپنے انجام تک پہنچا دیا. میں فرزان صاحبہ بطور ایک ماں آپ کے لیے، کیونکہ جتنے اس کے فالو کرنے والے تھے، اور ہم بھی جب ان کے سوشل میڈیا پہ جو پیغامات ثنا یوسف کے تھے، اس میں میرا سب سے پسندیدہ وہ پیغام تھا جہاں وہ کہتی ہے میں دنیا میں صرف خوشیاں بانٹنا چاہتی ہوں. اور میرے خیال سے ہماری جیسی سوسائٹی جو اتنی ریڈیکلائز ہو گئی، ایک ہمیں انتہا پسندی کے چیلنج کا سامنا ہے، اس میں اس طرح کے لوگوں کو تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے قومی ہیروز اور مستقبل تھے ملک کا، لیکن یہ ٹریجڈی ہوئی ہے. آپ کی زندگی کس طریقے سے بدل گئی ہے اس واقعے کے بعد، اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں؟ میرے تو زندگی ختم ہو گئی تھی. پہلے تو بالکل میں مطلب ڈپریشن میں چلی گئی تھی، ڈپریشن کی دوائی میں لیتی تھی. ثنا کے ڈیتھ کے بعد نا کافی بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ میری ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ ایک بہت بہادر بیٹی تھی، لیکن چھوٹی تھی بس بس تو پھر بہت بہادر بیٹی تھی. میں خود ڈپریشن میں ہو گئی تھی. لیکن اب جو انصاف ملا ہے اس کی تھوڑا سا میں اب وہ، لیکن پھر بھی میری بیٹی تو نہیں رہی نا،
لیکن باقی جو بیٹیاں ہیں باقی جو بچیاں ہیں ان کے لیے شکر انصاف مل گیا، ان کو بھی تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، تھوڑا سا وہ کام کریں گے، باہر نکلیں گے تو پھر پڑھیں گے. جن لوگوں کے ماں باپ نے پڑھائی چھوڑ دی تھی بچوں کی، مطلب میڈیا میں آنا تو دور کی بات نہ، آج کل کے بچوں کو کون میڈیا میں آنے دیتے، لیکن ان کے بابا کا بہت وہ تھا کہ میڈیا میں بھی کام کرے. اور شروع سے وہ تھوڑا سا پٹاخہ سے تھی، بچپن سے ہی وہ تھی، بچپن سے ہی وہ بہت کیوٹ تھی، بہت تیز تھی. تو پھر ہم نے بچپن میں بھی کافی انہوں نے کوشش کی تھی کہ آئے، لیکن پھر اس وقت پڑھائی میں تھوڑا سا انہوں نے وہ کر دیا، کہتے تھے ہم ادھر اتنے دور سے ہم لوگ ادھر آئے، پڑھائی تھوڑا ضروری ہے. پھر پڑھائی کی طرف لے کر آئی تھی ان کو. لیکن جب بعد میں انہوں نے یہ 1 سال 5 مہینے میں سنہ ختم ہو گئی، لیکن انہیں بابا سے بات کی، کہتی بابا میرا ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. تو ان کے بابا نے کہا ابھی وہ اس کی پریکٹیکل تھی، باقی FSC کے پیپر ہو گئی تھی، تو کہا کہ آپ کے پیپر ہے، کہتی نہیں پیپر ختم ہو گئے، بس پریکٹیکل ہے. کہتی آج کام کرو. اس نے کام کر کے اتنے آگے نکل گئی تھی، لیکن ان کی عمر اتنی کم تھی. بس باقی جو بچیاں ہیں اللہ کرے وہ سیف ہوں، میرے ثنا کو جو انصاف ملا ہے. یوسف صاحب یہ جو ہمارے ہاں تو ہر چیز ایک بحث بن جاتی ہے، کانٹینٹ کریشن اب پوری دنیا کے اندر ایک پراپر پروفیشن کے طور پہ تصور ہوتی ہے، اور ثنا تو ایک بہت پازیٹیو پیغام دیتی تھیں، اور آج ہوتی ہیں تو شاید ملینز آف فالوورز ان کے ہوتے اور وہ ایک بہت اچھی بات کر رہی ہوتی. تو اب کیا اس کے اور بھی لائف گولز تھے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ جو فلاحی کام کرتے تھے اس میں وہ بڑی کم عمر سے آپ کا ساتھ دیتی آ رہی تھیں. کانٹینٹ کریشن سے اگر کچھ ان کو کوئی رقم حاصل ہوتی تھی تو اس کو بھی وہ لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال کرتی تھیں. تو اس کے پیغام کو معاشرے کی بہتری کے لیے آگے کیسے جاری رکھا جانا چاہیے؟ جی بیسیکلی دیکھیں اس میں جو پلیٹ فارم جو یوز کرتی تھی وہ انسٹاگرام تھی اس کی، وہاں سے ارننگ وہ جنریٹ ہوتی تھی اور ارننگ آتی تھی اس کو. یہ ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم جو تھا یہ کوئی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے کوئی یوز کر رہے تھے اسی کے نام پہ جو ہے نا وہ ویڈیو بناتے تھے. اس لیے اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنائے تھے، اپنے اصل اکاؤنٹ. انہوں نے کہا کہ بابا میں ان کو انکاؤنٹر کروں گا. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹک ٹاک ایک دنیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ ارننگ ٹک ٹاک پہ ہوتی نہیں ہے نا، ارننگ ہوتی ہے مطلب کسی اس میں بزنس پلیٹ فارم کے اوپر نا. یہ اپنا انسٹاگرام بزنس جو ہے نا اس میں اس کے لیے PR جو کپڑے آتی تھی، بڑے بڑے برانڈوں کے کپڑے تھی، بڑے برانڈ کی جو ریسٹورنٹ کی جو پروموشن تھی، بہت سارے معاملات تھے، بہت بڑے بڑے ہاؤسنگ کی پروموشن ہوتی تھی. ہر ایک کی اس کی پروموشن پہ اس کو بڑے پیسے بھی آ جاتے تھی اور اس کے ساتھ مختلف چیزیں بھی آ جاتی تھی. تو یہ ایسی تھی کہ جو بھی آتی تھی جو اس کو پروموشن کے بعد ایک دفعہ یوز کرنے کے بعد پھر وہ کسی اپنے سہیلیوں کے ذریعے، کسی ان کے اپنے ماں کے ذریعے کہیں بھجوا دیتی تھی. جو پیسے بھی تو انہوں نے بہت سارے کمائی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے، میں تو گورنمنٹ ملازم ہوں، مجھے میرا گزارا چلتا ہے، فیملی بھی اتنی بڑی نہیں ہے. تو ہم ٹوٹل 4 تھے، ابھی 3 رہ گئے. تو ہمارا نظام چلتا ہے انہی کے پیسوں کو اسی مطلب کبھی چترال میں کسی کو بھیج دیتی تھی، کبھی ادھر کسی کو بھیج دیتی تھی. تو یہ ایک سوشل تھی. میں خود بھی بیسیکلی سوشل ورک کرتا رہتا ہوں. میں مختلف اس کے سوشل پلیٹ فارم میں کام کر رہا ہوں اور کسی کے اس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، کسی کا سیکرٹری رہا ہوں. مختلف اس میں سوشل میں ایکٹیوسٹ بھی ہوں، رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں. اس پہ میرے نقش قدم پہ چل کے اس کی بھی وہ نیچر ایسی تھی. تو اسی کے جب وہ یہ کام کرتے رہی تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب اس کے نام پہ اس کے تو نام کو تو زندہ رکھنا چاہیے. اور یہ آئیڈیا سردار قدیر صاحب ہے ہمارے لاہر، اس کے نام کی فاؤنڈیشن بناتے ہیں. تو فاؤنڈیشن ہم نے بنا لیا، یہ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہے جی، ثنا یوسف کے نام سے. جی بالکل. اور اس میں جو لوگ سپورٹ کرنا چاہیں خاص طور پہ ان کے کاز کو آگے لے کر جانے کے لیے. میں ایک بات اور پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. یوسف صاحب، آپ سمجھتے ہیں آج کہ ہمیں پاکستان میں خاص کر لڑکوں کو کم عمر میں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایک لڑکی اگر انکار کرتی ہے تو اس انکار کو ایک دفعہ ہی انکار کرنے کو سیریس لے لیا جائے، سٹاک کرنا، اس کے پیچھے بار بار آ جانا اور اس قسم کا انتہائی قدم اٹھانے تک بات نہ جائے. تو اگر ہم کم عمر میں ہی لڑکوں کو اس طرح کی بنیادی ٹریننگ دیں گے تو ایک بہتری آئے گی. جی ضرور، اس کے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اسی فاؤنڈیشن کے ذریعے اویئرنیس ہم اپنے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی دیں گے. ہم پروگرام منعقد کریں گے اسی کے اوپر، یہ اویئرنیس ہونا چاہیے. اور مزید جو ہے یہ جو اچھے خاندان کے جو لوگوں کے بچے اس طرح نہیں ہوتے، یہ جو کرمنل جو لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ کی جو مائنڈ کرمنل ہوتے ہیں، تو ان کے بچے بھی اس طرح کرمنل نکلاتے ہیں. اور یہی نظر آتا ہے کہ جو ٹرائل میں بھی ان کے حربے رہے کہ سبق غالباً اس وقت تک نہیں سیکھا تھا، لیکن اب عدالت نے ایک قدیر صاحب جو فیصلہ دیا ہے، اب جس طرح ان کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ سزائے موت پہ عمل درآمد میں بہت زیادہ وقت لگ جائے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آگے اس میں؟ دیکھیں
ٹرائل کے اندر تو ہم منیمم ٹائم میں اس کو کنکلوڈ کر لیے. ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ ہائی کورٹ کے میں تھوڑا سا ایڈ اور بھی کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اندر ٹرائل کے دوران یہ خود رکاوٹیں پیدا کرتے تھے, جرا نہیں کرتے تھے. ہم حالانکہ ہم پہلے 3 ماہ میں مکمل کر چکے تھے آپ پروسیکیوشن کی طرف سے سارے ایویڈنس وغیرہ کرا کے. یہ جرا ڈیفینس کا نہیں کرتا تھا, اس کا کونسل یہ لڑائی جھگڑے یہی ان کا کام تھا. اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ نے نا اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل اپوائنٹ کر کے جیرا کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا خادم حسین سومرو صاحب نے, انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ بڑا زبردست دیا. اس میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا حکم دیا جب تب یہ کیس زیادہ جلدی چلا. پھر اس میں ڈائریکشن دی گئی ٹرائل کورٹ کہ ٹرائل کورٹ ہر صورت میں اگر ایک موقع کے بعد یہ نہیں کرتے تو ہر صورت میں اسٹیٹ ایکسپینس پہ کونسل اپوائنٹ کر جیرا کیس کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ نیچے واپس گئے, 20 تاریخیں ہو گئی ہیں, نہیں کیا. پھر اسٹیٹ کونسل اپوائنٹ کیا گیا, اس نے جا کے پھر کمپلیٹ کیا. جب ان کو پتہ چلا راستے سارے بند ہو گئے تو پھر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اس کے جو کونسل تھا اس نے جیرا کمپلیٹ کیا. پھر جا کے ہم فائنلی جج صاحب نے, میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح کے یہ ایکسٹریم لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے جج صاحب کے مطلب تو کر کے بلاتے تھے ایک جج کو, لیکن انہوں نے صبر کا کیا اور فائنلی کنکلوڈ کیا. لیکن اب جو ہائی کورٹ کی بات ہے کہ آگے آیا کہ امپلیمنٹیشن یا اسی ایگزیکیوشن کا میٹر کیسے ہوگا. ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ 2 فیصلے آ چکے ہیں, یہ جو فائل ہے مرڈر کی ہائی کورٹ آلریڈی اس کو پڑھ چکی ہے. ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے اس پہ فیصلہ دے دیا ہے, خادم حسین سومرو صاحب نے جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا اور ابھی یہ خود لے کے اس کو آئینی عدالت میں بھی جا چکے ہیں. اب نظر ٹرائل کورٹ فیصلہ ہو یا آئینی عدالت پہنچے, ٹرائل کورٹ میں جا کے نہیں کرتے پروسیڈنگ. لیکن اب ہماری یہی ہے جو ہائی کورٹ سے کہ اس کو جسٹ ٹیک اپ کریں, ٹیک اپ کریں گے. فائل آلریڈی آپ نے جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ آلریڈی اس کو فائل 1 ماہ فائل تو یہاں پہ پڑی رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ورنہ تو یہ ہم 3-4 ماہ 5 ماہ میں اس کو تو کبھی میں اس سے آگے نہیں جانے دیتے. ہمارا مشن بھی یہی تھا, ٹارگٹ تھا ہمارا. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اگر ان کا فوکس ہے کہ ہم لارجر اسکیل پہ جو پبلک کے اندر ڈیٹرنس قائم کر دیتے ہیں, یہ جو اس طرح کے کرمنل ذہن کے لوگ ہیں جو بچیوں خواتین پہ اس طرح اٹیک کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یہ اس ملک پہ ایک رحم ہوگا. اور جوڈیشری کے جو بنا ہوا ہے کہ ایک جو عدم اعتماد سے جو ہے نا وہ بحال ہو گئے ہمارا جوڈیشری, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس طرح اس بچی معصوم بچی کو انصاف ہوا ہے اس پر بڑا افیکٹ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کیونکہ جس طرح یہ 2 بار ہائی کورٹ آئے اور ہائی کورٹ نے ڈیلے نہیں کیا, ود ان ڈیز اناؤنس کیا وہ پیٹیشن کو ڈیسائیڈ کیا, تو مجھے امید لگتی ہے کہ ہائی کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی. بالکل. آخر میں کوئکلی فرزانہ صاحبہ, یہی آپ اپنا مطالبہ دہرائیں گی اب عدالت سے کہ فوری طور پہ سزا پہ عمل درآمد ہو جائے؟ بالکل, میں یہی کہوں گی کہ بس اس کو جلدی سے جلدی پھانسی کی سزا ہو اس درندے کو. بس میں یہی کہوں گی کہ میری اتنی چھوٹی سی بیٹی کو, میری معصوم سی بیٹی کو اس نے ختم کر دیا, اس کو پھانسی ہونا چاہیے. بس آخر میں یہی کہوں گی, اور کیا کہوں میں. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ. یوسف صاحب آپ کا بھی, قدیر صاحب آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے. ہماری پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ پچھلے سے 1 سال بھی رہی ہیں, کیونکہ ثنا یوسف کا قتل ایک پرسنل لاس کے طور پہ تمام پاکستانیوں نے اس کو محسوس کیا, اور اب جو اس کا فیصلہ آیا ہے یہ بھی یقیناً آنے والے وقتوں تک ایک ڈیٹرنس اور ایک بہت بڑی مثال قائم کرے گا کہ آئندہ اگر اس طریقے سے کسی لڑکی کو اسٹاک اور ہراس کیا جا رہا ہے تو پھر اس شخص کو اپنے انجام کے حوالے سے بھی معلوم ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سزائے موت کے فیصلے پر کتنا جلدی عمل درآمد ہوتا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, کچھ سیاسی اور آئینی معاملات پر بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. 28ویں آئینی ترمیم کا بھرپور دفاع کرنے والی نون لیگ کی حکومت اب اس سے کچھ فاصلہ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وفاقی کابینہ کے اہم وزراء ایک دوسرے کے بیانات کی اب نفی کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں اور ان کو صرف افواہیں قرار دے رہے ہیں. آج وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر جب ہم نے دیکھا کہ ایک طرف اختیار ولی نے عید کے بعد 28ویں آئینی ترمیم لائے جانے اور اس سے متعلق مشاورتی عمل کے حوالے سے بیان دیا, تو دوسری طرف انٹائرلی مختلف بیان نظر آیا وزیر دفاع خواجہ آصف کا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کا صرف شور ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. صرف یہی تضاد نہیں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ووٹرز کی عمر کی حد 18 سے 25 سال کرنے کے حوالے سے سینیٹر رانا ثناءاللہ کے بیان کو افواہ قرار دے دیا. حالانکہ چند دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے بیان کو واضح طور پہ پیش کیا تھا اور یہ کہا کہ عمر کی حد تبدیل کرنے کے حوالے سے سیریسلی غور ہوا. سنیے رانا صاحب نے کیا کہا اور عطا تارڑ صاحب نے کس انداز میں اس کو آج ایک صرف محض افواہ کہہ دیا.
اب ناظرین سوال یہی ہے کہ اس بدلتے بیانیے کی وجہ ممکنہ ترمیم پر پیپلز پارٹی کا سخت رد عمل اور تحفظات ہے یا پھر عوامی رد عمل جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان تمام بیانات پر آ رہا ہے، جس نے نون لیگ کو اس بحث کو کیا عارضی طور پہ ختم کرنے پہ مجبور کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ حکومت تو کوئی واضح بیان نہیں دے رہی کہ وہ ترامیم آخر لانے کیا جا رہے ہیں۔ البتہ اپوزیشن کی طرف سے آج 28ویں آئینی ترمیم کا بل سامنے آ گیا۔ JUIFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آج 28ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ اس بل میں آئین کے آرٹیکل 260 میں تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے۔ پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پر 28ویں آئینی ترمیم کا خد و بال کیا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ابھی تک کوئی بات واضح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ JUIFA کا موقف بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس نے 26ویں آئینی ترمیم پر تو حکومت کا ساتھ دیا مگر 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی تھی۔ ان کا آج اس پہ کیا موقف ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUIFA، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، وزیر مملکت برائے ثقافت۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ حذیفہ صاحب، ایک کلیئرٹی حکومت سے ہمیں چاہیے کہ پہلے تو 28ویں ترمیم پر ایسے بیانات تھے کہ بس اب سب کچھ فائنل ہو چکا ہے، بلکہ رانا صاحب تو دفاع بھی کر رہے تھے اپنے بیانات کا، تو کیا ہوا اب اس کو افواہیں اور قیاس آرائیاں کہہ رہے ہیں آپ ہی کے وزراء، یہ ارادہ ترک کر دیا گیا ہے یا پھر عید کے بعد 28ویں ترمیم آئے گی اور ایک سرپرائز کے ساتھ آئے گی؟ جی بہت شکریہ مس ابسا کومل صاحبہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ کسی حکومتی وزیر کے بیان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، میں سارے بیانوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کیبنٹ میں معاملہ ڈسکس نہیں ہوا، کیبنٹ میں تو واقعی ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا۔ عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ جو 18 سے 25 سال کی عمر ہے انہوں نے کہا قیاس آرائیاں یعنی مختلف لوگوں کی رائے ہوتی ہے اور ہر رائے جو ہے وہ ترمیم کا حصہ نہیں بنتی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ایک رائے دی، جب تک ترمیم کا ایک مسودہ سامنے نہ آ جائے اور وہ کابینہ سے منظور ہونے وزراء کے کی بعد، رائے ان کی ذاتی رائے تو نہیں ہوتی ہے نا، جو بیان وہ دیتے ہیں اس کو تو ہم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں، بے شک معاملہ کیبنٹ میں نہیں، کیا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ وزراء کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی؟ کیبنٹ میں ڈیسیژن آنے کے بعد وہ ایک آفیشیل رائے بنتی ہے۔ چلے ایک اور وزیر نے بھی تو سٹیٹمنٹ دیا تھا، وزیر قانون، وزیر مملکت برائے قانون، وہ تو 6 مہینے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی، وہ پالیسی میں سٹیٹمنٹ اسی پہ آ رہا ہوں نا جی۔ مجھے اگر آپ تھوڑا سا تحمل سے مجھے سنیں گی اور یہ ضبط پیدا کریں گی کہ میں اپنی بات آپ سے کر سکوں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ جی میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا مس ابسا صاحبہ۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں نے چونکہ اپنے حکومتی وزراء کے بیانات تھے ان کی کانٹروڈکشن پہ بات کر رہا تھا، لگ رہا ہے اب آپ مین سوال پر آ گئی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 223 کا نمبر ہو، یعنی PMLN کے پاس بطور جماعت، اور پھر ہمارا کوئی وزیر بات یہ کرے کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے اور وہ نہ آئے، تو آپ ضرور پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے تب تو یہ کہا تھا۔ لیکن ہمیں 223 کا نمبر پورا کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت ہے، اور ہماری جماعت کے اندر جو لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئینی ماہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آئین کو سمجھتے ہیں، سب کی خواہشات ہوتی ہیں کہ جب نئی ترمیم آئے تو اس میں یہ چیزیں ایڈ آن ہوں۔ حتیٰ کہ ایک وزارت جو کہ وزارت قانون و انصاف ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ ملک کے اندر آئین میں بہتری کے لیے کام کرتے رہنا، ملک میں کرمنل پروسیجر کوڈ کو بہتر کرنا، ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بہتر کرنا۔ میں بات لے کر جاؤں گی، اس پر سنیں، اب میں بات مکمل کر رہا ہوں کہ کامران صاحب جائے، تو اس پہ لامحالہ کام جاری رہتا ہے، اور اب بھی کام ہوا ہے کافی سارا۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں آتی یا ہم وہ نمبر اچیو نہیں کرتے تو میٹریلائز نہیں ہوگا۔ پھر وہی بات جو خواجہ آصف صاحب کی ہے، تارڑ صاحب کی ہے، مجھے اجازت دیجیے گا میں کامران صاحب کی طرف یہ بات، کامران صاحب یہ کانفیڈنس حکومت کا چند دن پہلے جو وزراء کے بیانات تھے اس میں لگ رہا تھا پیپلز پارٹی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ بطور اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹی وی پہ جو باتیں ہو رہی ہیں ہم سے ابھی تک ڈسکس نہیں کی گئی ہیں۔ آپ کی نظر میں 28ویں ترمیم کے معاملے پہ حکومت کچھ بیک فٹ پہ جا رہی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن تو نہیں ہے، یا جو پلان ہے اس کے مطابق ہی ہونے جا رہا ہے یہ؟ دیکھیے یہ اگر آپ بھی ساری کر کے پیچھے ہو جائیں تو میرا خیال ہے مناسب ہے۔ خواہشات کے اوپر جو یہ پورا جو سسٹم کھڑا ہے کہ خواہشات ہیں اور ان کے وزراء کی بھی آپس میں خواہشات جو ہے وہ نہیں مل رہی، کسی کی خواہش 25 سال پہ ہے، کسی کی 18 پہ ہے، کسی کی جو ہے نا صوبے چھوٹے کرنے پہ، کسی کی جو ہے صوبوں کے وسائل لینے پہ، تو یہ خواہشات بھی آپس میں جو ہے نا ٹیلی نہیں کر رہی، یعنی نون کے اندر بھی یہ ٹیلی نہیں کر رہی۔
ہم کو یہ سب کچھ سوچنے سے پہلے، آرٹیکل 160 کو ہلانے سے پہلے یا صوبوں کے سائز کو جو ہے نا چھوٹا بڑا کرنے سے پہلے ہم کو 70s میں جانا ہوگا. اور 70s میں جو ہے نا وہ مسئلہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے اٹانومی مانگ رہے تھے، صوبوں کے اندر اٹانومی مانگ رہے تھے، اور اس میں مشرقی پاکستان بھی تھا، اس میں بلوچستان بھی تھا، اس میں ہم نے جو ہے نا یہ 1 یونٹ یہاں بنایا ہوا تھا، 1 یونٹ توڑنے کا مطالبہ چل رہا تھا، صوبوں کی ریسٹوریشن مانگ رہے تھے. ہم بھی اتنی محبت کرتے ہیں سینیٹر جتنی صاحب، شاید اگر آپ محبت بحث و کرتے ہیں. مباحثے کے ذریعے ہو، نئے صوبوں کے قیام پر کوئی اعتماد بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے، وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہو تو ٹھیک ہے، یا آپ کو طریقہ کار جو سرپرائز والا ہے اس کے اوپر زیادہ نہیں، اعتراض ہے؟ یہ ممکن ہے کہ یہ بات کسی وقت ہو سکتی تھی کہ جی انڈیا میں ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہو جانا چاہیے، یا اس کے لیے کوئی ماحول اگر وہ بہتر ہوتا تو شاید یہ امکانات ہو سکتے. مگر آج جب آپ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو آج بھی آپ کے وزیر اعظم، آپ کے چیف آرمی سائٹ پہ وہ وہاں پہ کوئٹہ میں موجود تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بلوچستان میں جو ڈسٹربنس ہے. جی تو کیا یہ آپ نے مزید اس میں تیل ڈالنا ہے؟ کیا جلدی پہ جو ہے نا وہ اور جو ہے نا وہ اس کو آگ کو ہوا دینا ہے؟ اس طرح سے نہ کریے اور اس پہ رک جائیے. کبھی اگر کسی اور ٹائم پہ ہم سے کوئی اچھے لوگ آ گئے، ہم سے زیادہ عقل رکھنے والے، ہم سے زیادہ بہتر سمجھنے والے آ گئے چاروں صوبوں میں، اور وہ بیٹھ کے کسی فارمولے پہ راضی ہوتے. حذیفہ صاحب، یہ جو یہ بات ماحول ہوئی، قطعاً جی کسی طرح سے نہیں ہے جی کہ آپ رانا اس میں جو ہے نا اس طرح چھیڑ چھاڑ کریں، اور چھیڑ چھاڑ کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، وہ نقصان عظیم ہوگا. ان معاملات پر مزید بات چیت ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حذیفہ صاحب، یہ جو ایک بات ہوئی، یہ حالانکہ نئے صوبوں کا قیام یہ بھی ایک بڑا بحث طلب معاملہ ہے. یہ ایسی کوئی معاملات نہیں ہے کہ اس پہ بات نہ ہو، بلکہ بات تو کسی بھی موضوع پہ جمہوری معاشرے کے اندر ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو ہر چیز ہمارے یہاں کنٹروورشل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کی گئی ترامیم بھی آپ کی کنٹروورشل ہی ٹھہری. لیکن آپ سے یہ جو ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا 18 سے عمر بڑھا کے 25 سال کرنے کا، ڈیبیٹ تو اس نے جنریٹ کر دی پاکستان کے نوجوانوں میں. آپ خود ایک ینگ اچیور ہیں، ایک نوجوان عمر میں وزیر بنے ہیں، اور اس سے پہلے جرنلزم میں بھی بڑی ینگ ایج میں آئے تھے. تو آپ کو یہ بیان کیسا لگا رانا صاحب کا، کہ غالباً تاثر تو یہ مل رہا تھا کہ شاید اتنے باشعور نہیں ہوتے 18 سے 25 سال کے نوجوان کہ وہ اپنی مرضی کے سیاسی پارٹی کا انتخاب کر سکیں اور ووٹ ڈال سکیں؟ جی بہت شکریہ مس ابسا. کومل صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ پہلی تو بات میں یہ کروں گا ابسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور میرے بہت اچھے رانا صاحب دوست ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ ان کے بیان سے میں سہمت ہوں. کہ بیان کو لے کر جو ایک کنٹروورسی پھیلائی گئی کہ شاید جو 18 سے 25 سال کا ووٹر ہے وہ کسی ایک جماعت کی سپورٹ کر رہا ہے تو اسے سسٹم سے ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر آپ فافن کا آڈٹ دیکھ لیں یا کوئی بھی آڈٹ کروا لیں 2024 کے الیکشن کا، تو 20 سے 22% جو 18 سے 24 سال یا 25 سال کا ووٹر تھا اس نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا. اور جو فارم 45 تحریک انصاف کلیم کرتی ہے، جسے 100 کارڈ درست مانتی ہے، اس کے مطابق آپ آڈٹ کروا لیں 1,75 یا 78 لاکھ ان کے جو ووٹس ہیں، اس میں میرے خیال سے چند لاکھ ہیں جو کہ 18 سے 25 ہوں گے. ایک تو یہ بات اس سے لنک کر ایک متنازع کو مزید ہوا دی گئی. لیکن جب میں نے رانا صاحب سے بات کی، میں نے کہا رانا صاحب یہ آپ نے بات کی، حالانکہ 21 سال کا بندہ تو سی ایس ایف میں اپیئر ہو سکتا ہے، 22 سال کا بندہ جو ہے وہ سول جج بن سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بالکل 22 سال کا بندہ سول جج بنتا ہے، ایگزام دیتا ہے، کرتے کرتے 23 سال، اور دین پھر اس کی 1 سال کی ٹریننگ، اس کے بعد وہ سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ آ کر لگتے ہیں. فرسٹ کلاس بندے میں 25-26 سال پھر بھی لگ جاتے ہیں. یہی بات پی ایس کی ہے. پی ایس کے ینگیسٹ بندہ 22 سال ہے جس نے پی ایس کلیئر کیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ 1 سال یوٹی رہتے ہیں. حذیفہ صاحب، آپ کو یہ کنسرن ہے کہ یہ اس طرح کے بیانات اور نوجوانوں کو غیر سنجیدہ لینے کی وجہ سے آپ کی جماعت کی پاپولیرٹی، آپ کے اپنے جو بھی آپ نمبرز بتائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں میں اتنا رجحان آپ کی اس وقت کی حکمراں جماعت کی طرف نہیں جاتا ہے، اس قسم کی بیانات اس میں رول پلے کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو آپ کے سامنے مس ابسا، میں نے تو آپ کے سامنے وہ حقائق رکھی ہیں جو کہ فیکچول ہیں. آپ اور میں بات کریں گے ہیر سے کے اوپر کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. میں نے تو بتایا کہ ووٹر بتا رہا ہے کہ نوجوانوں کا رجحان اس طرف رہا. 3 کروڑ سے زائد یہ ووٹر ہے 18 سے 25 سال کے درمیان. رانا صاحب کی جو رائے ہے، سنیں نا رانا صاحب،
رانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر 25 سال کا بندہ MNA اور MPA لڑتا ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس سے کم کا نہیں لڑ سکتا، تو کم از کم ووٹ دینے والا بھی اتنا ہی چلیے کامران صاحب کی پتا بحث ہو میں کہ میں اس کے جا رہا ہوں۔ MNA MPA کو کیا کیا ٹارگٹس ہیں، کیا کیا اس کے MPA کو جو ہے حذیفہ صاحب مشکلات ہیں، 18 سے چیزیں اس نے 25 achieve سال کرنی کے ہیں۔ درمیان جو ووٹر رجسٹرڈ ہیں تقریباً 3 کروڑ، بہت بڑی تعداد ہے، اور مختلف نظریات اور سیاسی سوچ رکھنے والے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں۔ کامران صاحب، آپ کی نظر میں کیا ایک تھریٹ محسوس ہوتا ہے یا کیا تاثر ہے حکومت کو ان نوجوانوں کا جو یہ بیان دینا پڑا رانا صاحب کو، صرف ایک بحث جنریٹ کرنے کے لیے بھی، لیکن یہ کیا رویہ ہے؟ ایسا ہے کہ رانا صاحب کو آپ لائٹ نہ لینا، وہ سیاسی مشیر ہے وزیر اعظم کے، یعنی آپ نون کے لیے جو ہے نا وہ بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ ان کا سیاسی دماغ کہہ لیں آپ اس کو، تو ان کو لائٹ نہ لیجیے۔ جو کچھ کہا گیا تھا اس کے پیچھے کچھ سوچا سمجھا ہوا، کچھ اپنے طور پہ وہ ایک اٹیمپٹ ہوئی ہے، فیلر چھوڑا گیا ہے، مگر اس کے اوپر رسپانس جو آیا ہے اس کے نتیجے میں ساری کرتے ہوئے سارے باقی پیچھے ہو جائے، یہ ایک طریقہ کار ہے نا جی۔ تو اس میں اگر معاملہ بڑا سیدھا ہو، یہ آڈٹ کی بات کی ہے انہوں نے، حذیفہ نے، میرے بھائی نے، تو آڈٹ اگر سارے ہی ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے، آڈٹ سارا ہو جائے اور پتہ چل جائے، کچھ حلقے کھلوا لیں، 10 20 30 50 حلقے کھلوا لیں اور سارے پتہ چل جائے، اور اس کے بعد آئندہ جو ہے نا ہم توبہ طائب ہو کے، باقی اور کچھ بھی نہیں کرتے مگر آئندہ توبہ طائب ہو کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سیدھا الیکشن کرے آئندہ، تو کتنی اچھی بات ہے۔ آئیڈیل بات ہوگی کہ پاکستان میں بھی الیکشن بھی ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد اس کا نتیجہ بھی درست آتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا جی، جو سیاسی دماغ جو ہے وہ ان کا، انہوں نے ایک بات کی تھی، یہ بات اتنی سادی نہیں ہوا کرتی۔ اور ہم رانا صاحب کے بیان کو ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ وہ اسی حوالے سے اہمیت دی جیسے اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور حذیفہ رحمان صاحب اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، یہ جو ووٹر کی عمر 18 سے 25 کرنے والی بات ہے، اس پہ سخت بیک لیش آیا کیونکہ یہ ایک نوجوانوں کی آبادی والا ملک ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت ایسی کوئی اٹیمپٹ کرے گی یا اپنے اس آئیڈیا کو ترک کر دے گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔